बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साले दुवम के उर्दू के लेक्चर के साथ आपका उस्ताद प्रोफेसर नोमान नासिर अवान। हमने गुज़श्ता लेक्चर में आगाज़ किया था हिस्सा नज़्म की पहली नज़्म हम्द का। उसके 2 अशार हमने पढ़ लिए थे। आज हम इसके तीसरे शेर की जानिब बढ़ रहे हैं। शेर है, हर एक ज़र्रा फ़ज़ा का दास्तां उसकी सुनाता है, हर एक झोंका हवा का आके देता है पयाम उसका। इसमें अल्फाज के माना पहले देख लीजिए। दास्तान कहते हैं किस्से को, कहानी को, और पयाम कहते हैं पैगाम को। तो इसके चंद तशरीही निकाल आपके सामने लिखे हैं, इन पे एक एक करके गौर करते हैं। अल्लाह ताला ने इस कायनात को गोया एक मुअम्मा बनाया है और इंसान को इस मुअम्मे की तलाश में, इसके हल में, इसकी जुस्तजू में लगा रखा है। लेकिन इस कायनात से बड़ा भी एक मुअम्मा अल्लाह ताला ने गोया अपनी ज़ात के हवाले से बना रखा है। उसने कमो बेश 1,24,000 अम्बिया को इस दुनिया में भेजा और उन तमाम अम्बिया ने इंसानियत को अल्लाह ताला का तारुफ ही करवाया। अल्लाह ताला ने इसके अलावा इंसान को अक्ल सलीम भी अता फरमाई है। लेकिन एक बात वाज़े है और वो ये कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया में इंसान को अपना वजूद दिखाने का एहतमाम नहीं कर रखा। अलबत्ता उसने अपनी दीद की तिश्नगी बुझाने के लिए इंसान को बेतहाशा निशानियां ज़रूर जा बजा दिखा रखी हैं। यहाँ पे एक वजाहत लाजिम है कि इंसान की कदीम तरीन ख्वाहिश हमेशा से क्या रही है। इंसान हमेशा से इस बात का ख्वाहिशमंद रहा है कि मेरा वो मालिक, मेरा वो खालिक जिसे मैं देखे बग़ैर सजदा करता हूँ, काश ऐसा हो सके कि मैं उस हकीकत को लिबासे मजाज में देखूं और फिर उसके रूबरू सजदा रेज हूँ, तो क्या ही लुत्फ़ आए मुझे उस सजदे का। तो कभी कभार वो ये शिकवा भी करता नज़र आता है कि मेरे मालिक मुझे प्यास है, मुझे प्यास है, और तू बारिश बरसाता है पानी की, लेकिन मेरी प्यास तो तेरे दीद और दीदार की प्यास है। तो अल्लाह ताला ने इंसान के अंदर फितरी तौर पे ये जज्बा, ये ख्वाहिश रख दी है कि वो अपने मालिक को देखना चाहता है। लेकिन ये ख्वाहिश सिर्फ आम इंसानों के लिए नहीं है। अल्लाह के जलीलुल कद्र लाडले पैगंबर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी ये ख्वाहिश रखते थे और अल्लाह ताला की तजल्ली उनके लिए नाजिल भी हुई, अगरचे वो उसको देख नहीं पाए। हाँ, अल्लाह ताला ने एक ज़रूर एहतमाम किया और वो ये कि अल्लाह ने अपनी निशानियाँ पूरी कायनात में जा बजा बिखेर रखी हैं। आप पहाड़ों को देख लीजिए, समंदरों को देखिए, दरियाओं को देखिए, दिन रात को देखिए, मौसमों के बदलने को देखिए, सैयारों को देखिए, सितारों को देखिए, और सबसे बढ़कर ये कि आप आसानी तक़वीम यानी हज़रत इंसान पे गौर कीजिए तो आपको अल्लाह की बेतहाशा बेशुमार निशानियाँ इन तमाम चीज़ों में बिलखुसूस हज़रत इंसान की ज़ात में नज़र आती हैं। लेकिन ये निशानियाँ किन लोगों के लिए हैं? ये निशानियाँ ऑब्वियसली यकीनन अक्ल वालों के लिए हैं, जो निशानियों से कुछ सीखना चाहते हैं। ये निशानियाँ उन्हीं को कुछ ना कुछ सिखाती हैं। आम तौर पे लोग ये समझते हैं कि मज़हब और साइंस एक दूसरे के साथ टकराते हैं, इनकी राय एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है। ऐसा नहीं है कि मज़हब तो खुदा का तारुफ करवाता है और साइंस खुदा का तारुफ नहीं करवाती, बल्कि जो लोग मजहबी जहन रखते हैं और जो लोग साइंसी जहन रखते हैं, आखिरकार वो दोनों इसी नतीजे पे पहुंचते हैं कि इस कायनात का एक खालिक है, इस कायनात का एक मालिक है और वही इस कायनात का चलाने वाला भी है। वही इस कायनात को अपने तमाम तर इल्म और अपनी तमाम तर कुदरत के साथ हमेशा से चला रहा है, और न सिर्फ चला रहा है बल्कि वुस्सत भी दे रहा है और हमेशा वही इसको चलाता रहेगा। अल्लाह ताला की निशानियों में से कौन कौन सी ऐसी निशानियां हैं जिनका कुरान में जिक्र किया गया, बेतहाशा निशानियों का जिक्र किया गया है। यहाँ मैं आपके सामने सूरह गाशिया में बयान की गई निशानियों का जिक्र करता हूँ। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि क्या वो लोग ऊँटों को नहीं देखते कि वो किस तरह बनाए गए हैं, आसमान को नहीं देखते कि किस तरह बुलंद किया गया है, पहाड़ों को नहीं देखते कि किस तरह नस्ब किए गए हैं, और ज़मीन को नहीं देखते कि किस तरह हमवार बिछा दी गई है। मतलब अल्लाह ताला ने बेशुमार निशानियों का जिक्र कुरान मजीद में फरमाया है। लेकिन फिर वही बात कि ये तमाम निशानियां नज़र भी उन्हीं को आती हैं जिन्होंने अपने दिल की आंख को खोल रखा होता है। इसके लिए साहिब बसारत होना शर्त नहीं, बल्कि साहिब बसीरत होना शर्त है। ये निशानियां उन्हीं लोगों को नज़र आती हैं। कायनात की एक एक चीज़ में, एक एक ज़र्रे में हमें खालिक की कारीगरी नज़र आती है।
ہم جس چیز پہ بھی غور کریں ہم کہتے ہیں یہ بالکل ٹھیک اسی ترتیب میں بن سکتی تھی جیسی کہ بنانے والے مالک نے، خالق نے بنا دی ہے، المصور نے بنا دی ہے۔ اگر ہم شاعر کے ان الفاظ کی طرف دیکھتے ہیں تو ایک ایک ذرہ جسے سائنسی زبان میں ایٹم کہا جاتا ہے، اور کسی زمانے میں یہ خیال کیا جاتا تھا کہ یہ ناقابل تقسیم ہے، لیکن آج ہم جانتے ہیں کہ سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ ایک چھوٹے سے ذرے ایٹم کے اندر بھی ان گنت گردشوں کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ یہ بھی اپنی جگہ خالق کی ایک نشانی ہے، اور ہوا کا ہر ایک جھونکا بھی اپنی جگہ اس کا پیام دیتا ہے۔ اس کی ایک سادہ سی مثال تو یوں ہو سکتی ہے کہ شدید گرمی کے موسم میں جب ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آتا ہے تو ہم سب کے منہ سے سبحان اللہ نکلتا ہے، اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں ہم، اور اس کی یہ تو ایک سادہ سی مثال ہے۔ یہ تو لفظوں کی صورت میں بیان کیا جائے تو اس بات کا معنی ہے، وگرنہ شاعر کی مراد تو یہ ہے کہ آپ جس چیز کو دیکھیے، چاہے وہ آپ کو کتنی ہی خفیف، کتنی ہی معمولی کیوں نہ نظر آتی ہو، اس میں اللہ کی نشانیاں واضح ضرور ہوتی ہیں۔ تو یہ تھی تشریح۔ اب آپ کو پہلے تو یہ بتا دیں کہ اس شعر میں صنعت سیاق الاعداد کا استعمال کیا گیا ہے، ایک ذرہ اور ایک جھونکا کی صورت میں، جبکہ صنعت تکرار ہر ایک کی صورت میں اس کا استعمال کیا گیا ہے۔ اب چند تشریحی حوالہ جات پہ بھی نگاہ کر لیجئے۔ پہلا حوالہ ہم نے اس کے لیے لکھا ہے کہ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کے عدل بدل میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں القرآن۔ دوسرا حوالہ ہے کہ وہ کیا ہے تیرا جس میں جلوہ نہیں ہے، نہ دیکھے تجھے کوئی اندھا نہیں ہے۔ تیسرا ہے آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری، گھر گھر لیے پھرتی ہے پیغام صبا تیرا۔ چوتھا بنائے اپنی حکمت سے زمین و آسماں تو نے، دکھائے اپنی قدرت کے ہمیں کیا کیا نشاں تو نے۔ تو آئیے اگلے شعر کی جانب بڑھتے ہیں۔ جی اب شعر نمبر 4۔ سراپا معصیت میں ہوں، سراپا مغفرت وہ ہے، خطا کوشی روش میری، خطا پوشی ہے کام اس کا۔ الفاظ کے معنی دیکھ لیجئے۔ سراپا مکمل طور پر، معصیت گناہ، خطا کوشی خطا کرنے کی فطرت عادت، روش طریقہ راستہ، خطا پوشی خطاؤں پہ پردے ڈالنا۔ تو اب ذرا اس کے تشریحی نکات کو دیکھ لیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو تخلیق فرمایا تو فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں، لیکن اسی بنانے والے نے اس اشرف المخلوقات کے اندر ایک وصف یہ بھی رکھا ہے کہ یہ خطا کا پتلا ہے، یہ گناہوں کی جانب جلدی مائل ہو جاتا ہے، اس کی توجہ گناہ اپنی جانب کھینچ لیتے ہیں، اس سے گناہ سرزد ہو جایا کرتے ہیں۔ لیکن اس میں ایک خوبی بھی رکھی گئی اسی اعتبار سے گناہوں کے حوالے سے، اور وہ بڑی زبردست بات ہے کہ جب یہ گناہ کرتا ہے تو اس کا ضمیر اس کو جھنجھوڑتا ہے، اس کو کچوکے لگاتا ہے، جس کے نتیجے میں اس کے اندر احساس جرم پیدا ہو جاتا ہے، اور جب اس کے اندر احساس جرم پیدا ہوتا ہے تو یہ اسی خالق و مالک کی طرف لوٹتا ہے، پلٹتا ہے، اسی سے معافی مانگتا ہے جس کے بارے میں یہ جانتا ہے کہ میں نے اس کی حکم عدولی کی ہے، اسی مالک نے مجھے روکا تھا کہ یہ گناہ مت کرنا، مگر میں کر بیٹھا ہوں، تو مجھے اسی مالک سے معافی بھی مانگ لینی چاہیے۔ اس کی ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں کہ انسان جب دنیا میں آیا تھا تو اس کے دنیا میں آنے کی ایک وجہ بھی یہی بات بنی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دے رکھا تھا کہ لا تقربوا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب نہیں جانا، لیکن شیطان مردود نے بہکایا، حضرت انسان نے اس درخت کا دانہ کھا لیا، نتیجے کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیج دیا۔ یہاں پہ اصل نقطہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیسی زبردست معاف کرنے والی ذات ہے کہ اس نے خود ہی وہ الفاظ بھی سکھا دیے کہ مجھ سے معافی مانگو ان الفاظ کے ساتھ، میں یقیناً تمہیں معاف کر دوں گا۔ اور پھر ہم جانتے ہیں کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، جب یہ الفاظ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے کہے تو اس کے نتیجے میں ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیشہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے، کیونکہ وہ سراپا مغفرت ہے۔ یہاں پہ ایک نقطہ یہ بھی بیان کرتا چلوں کہ جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو کیا اس کا اس کے دل کے اوپر کوئی اثر ہوتا ہے؟ جی ہاں، اس کے دل کے اوپر اثر ہوتا ہے۔
جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو انسان کے دل کے اوپر ایک سیاہ رنگ کا دھبا بن جاتا ہے۔ اگر انسان تائب ہو جائے، توبہ کر لے اللہ سے، اور اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول فرما لے تو وہ دھبا دھل جاتا ہے۔ لیکن اگر انسان توبہ نہ کرے اور گناہ در گناہ کرتا چلا جائے تو ہر گناہ کے نتیجے میں دل کے اوپر ایک دھبا سیاہ رنگ کا بنتا چلا جاتا ہے۔ اور اگر انسان کبھی بھی تائب نہ ہو اور گناہ ہی کرتا چلا جائے تو ایسا وقت بھی خدا نخواستہ آ سکتا ہے کہ انسان کا پورا دل سیاہ ہو جائے، پورے کا پورا دل ایک دھبے کی صورت اختیار کر جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے پلٹنے کی مہلت بہت وسیع رکھی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرما رکھا ہے کہ تم اپنے آخری دم تک، اپنی آخری سانس، اپنی آخری ہچکی تک، اپنے دم نزاع تک میری طرف پلٹ آؤ تو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ اس سے زیادہ معافی کی بڑی مثال ملنا مشکل ہے۔ تکبر اور عجز، ان دونوں کا ہمیشہ سے اس کائنات میں مقابلہ چلتا آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو تخلیق فرمایا اور تمام فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کریں، اور عزازیل سے، ابلیس سے بھی کہا کہ سجدہ کرو، لیکن اس نے غرور کیا اور سجدہ کرنے سے انکار کیا، اس نے تکبر کیا تھا۔ اب اس کے متضاد اگر دیکھا جائے تو حضرت انسان کو اللہ تعالیٰ نے وصف عطا کیا ہے کہ وہ عاجز ہے۔ اس سے گناہ ہو جاتا ہے تو وہ شیطان مردود کی طرح متکبر نہیں ہو جاتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حضور میں جھکتا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے۔ اور گناہوں کی معافی ہمیشہ مل جایا کرتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ایک سمندر کی حیثیت رکھتی ہے، اور اس کے مقابلے میں دنیا کے تمام انسان اگر گناہ کرتے رہیں اور ان کے گناہوں کو اکٹھا کر لیا جائے تو بھی گناہوں کا وہ سمندر رحمت کے سمندر کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ اللہ کی رحمت نے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا ہے، ہر چیز کو ڈھانپ رکھا ہے۔ خطا کوشی روش میری کی بات ہو گئی، اب ذرا خطا پوشی ہے کام اس کا کو بھی دیکھ لیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہماری پردہ پوشی ہر موقع پہ فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے ستار، اور اللہ تعالیٰ پردے ڈالنے والی ذات ہیں۔ انہوں نے ہم سب لوگوں کے گناہوں کے اوپر پردے ڈالے ہوئے ہیں۔ ہم ایسے لوگوں کو جن کا ہم بہت زیادہ احترام کرتے ہیں، ہم ان کے بارے میں نہیں جانتے کہ انہوں نے زندگی میں کیا کیا گناہ کر رکھے ہیں، اسی لیے ہم ان کا احترام اور عزت کرتے ہیں۔ اسی طرح سے بہت سے لوگ ہماری عزت کرتے ہیں، ہم سے محبت کرتے ہیں، تو اس کی بھی یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے گناہوں کے اوپر بھی پردہ پوشی کر رکھی ہے۔ اسی وجہ سے اس دنیا میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات خوشگوار رکھتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سب کے پردے ایک دوسرے سے رکھے ہوئے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ حکم بھی دے رکھا ہے کہ نہ صرف یہ کہ دوسروں کے گناہوں پہ پردے ڈالو، بلکہ اپنے گناہوں کی بھی تشہیر مت کیا کرو۔ اگر تم سے گناہ ہو جائے تو اسے چھپایا کرو، صرف میرے سامنے اس کا ذکر کیا کرو، دوسروں کے سامنے اس کا ذکر مت کرو، اور دوسروں کے اگر عیبوں کا اور گناہوں کا پتہ چلے تو ان کو بھی بیان مت کیا کرو۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھے کچھ تشریحی نکات، امید ہے آپ کی سمجھ میں بات آئی ہوگی۔ اگر شعری محاسن کی بات کریں تو اس شعر میں ہم دیکھتے ہیں صنعت تکرار کا استعمال کیا گیا ہے، سراپا سراپا اور خطا خطا کے الفاظ استعمال کرنے کی صورت میں۔ تشریحی حوالہ جات کی جانب بڑھتے ہیں۔ پہلا حوالہ ہے، افو و خطا میں ضد ہو گئی تھی، وہ بھی نہ ہارے میں بھی نہ ہارا۔ اور دوسرا حوالہ ہے کہ نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے افو بندہ نواز میں۔ تیسرا ہے کہ سائل نجات کا ہوں خدائے کریم سے، رحمت بزرگ تر ہے گناہ عظیم سے۔ اور چوتھا ہے، پردہ میری خطاؤں پہ ڈالا ہے پیار کا، مجھ پہ بڑا کرم ہے میرے پردہ دار کا۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ امید ہے آپ لوگوں کو ان اشعار کی تشریح کی سمجھ آئی ہوگی اور آپ اپنے امتحانات میں بہت اچھی تشریح لکھ کے بہت اچھے نمبر حاصل کر سکیں گے۔ اب آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔